14 अगस्त 1947 को जब मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया तो 9 साल की अनथक मेहनत के बाद 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो नाफिजुल अमल हुआ। लेकिन 2 साल 6 माह की मुद्दत पूरी करने के बाद इस आइन को मुअत्तल कर दिया गया एक मार्शल लॉ की वजह से। फिर उसके बाद 1973 में ये आइन जो है वो दोबारा बना और दोबारा मुल्क में जब पार्लिमानी निज़ाम जो है उसको मजबूत किया गया तो आइन पाकिस्तान जो है उसको नाफिजुल अमल कर दिया गया। फिर उसके बाद 1980 की दिहाई में एक आमिर ज़ियाउल हक के दौर में इसी आइन के अंदर, इसी कानून के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अमेंडमेंट्स की गई, मुख्तलिफ किस्म की तरमीम की गई और कुछ मजहबी कवानीन जो हैं उनको इस कानून का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद से लेके आज तक मुसलसल वही आइन पाकिस्तान जो है वो मुल्क में नाफिजुल अमल है। लेकिन ये बात तयशुदा है कि आइन पाकिस्तान में हर वो कानून बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के ताबे होगा, कुरान और सुन्नत के हरगिज मुनाफी नहीं होगा। मजहबी कवानीन जो है वो बेशक मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मजहबी आज़ादी जो है उनको सामने रखते हुए, लेकिन मजहब और नजरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए। लेकिन बदकिस्मती से मेरे मुल्क में ऐसा ही हुआ कि इन कवानीन का अपने ज़ाती मफादात के लिए और ज़ाती इख्तलाफात के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। अब इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में जो एक सूरत हाल है कि रुकने कौमी असम्बली अब्दुल अकबर चतराली साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे एक बिल को पेश किया। उस बिल को पेश करने का मकसद ये था कि जो पहले से कवानीन मौजूद हैं उन कवानीन में एक शिक जो है वो 298A 298A जिसे कहा जाता है उसमें तरमीम की जाए और उसमें सजाओं में और जुर्माने में इजाफा किया जाए। ये चंद अरकान कौमी असम्बली की मौजूदगी में ये बिल पास करवाया गया। उसके बाद ये बिल सेनेट में चला गया और हुकूमत के आखिरी दिनों में इस बिल को बाकी तमाम बिलों के साथ इसको पास कर दिया गया, बगैर किसी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के, बगैर किसी बहस के इस बिल को पास करवा दिया गया। अब इसके बिल के पास होने के बाद मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम है। हर कोई इस बिल के बारे में जानना चाहता है 298 क्या है, इससे क्या होगा। स्लोगन बड़ा अच्छा है, नारा बड़ा अच्छा है। नारा यह है कि हम तौहीन सहाबा में सजाओं की अजाफे की तजवीज़ लेके आए हैं, हम तौहीन अहले बैत में जितनी भी सजाएं हैं उनमें अजाफा लेके आए हैं। तो ये हर एक मुसलमान की आवाज़ है कि जो ऐसा करे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अल्लाह के बनाए हुए कवानीन में से ये कानून है कि खुदावंद मुतआल ने इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिर्फ मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कवानीन ऐसे हैं जो कुरान में तय कर दिए गए हैं। कुरान ने हमें बाकायदा तौर पे बता दिया है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज रहें। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा दिया, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये बहुत से कवानीन हैं और मुल्क के पाकिस्तान में इन कवानीन को बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश भी किया जा रहा है। लेकिन अब 298A जो है इसमें आते हैं कि 298A के जो कैटेगोरिकली इस पे अगर हम बहस करें तो 298 ये है कि हम जो कोई शख्स सहाबा की या अहले बैत या तहार अलैहिमुस्सलाम की तौहीन करता है उसके लिए क्या सजा तजवीज़ दी जाए। अब सवाल यह है कि तौहीन का मकसद क्या है, तौहीन कहते किसे हैं, तौहीन का तारीफ क्या है, तौहीन क्या किसी तारीखी हकाइक को बयान करना, क्या उन चीज़ों को बयान करना कि जो सवाद आज़म की किताबों में भी हैं, जो तमाम मसालिक जिसको तारीखी एतबार से मोतबर मानते हैं, क्या उन चीज़ों को दोहराना भी तौहीन समझा जाएगा। सबसे पहली चीज़ यह है कि सहाबी की तारीफ के अंदर बहुत सी मुतजाद बहसें हैं। हर कोई सहाबी की एक तारीफ पे मुतफिक नहीं है। मेरे बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ सहाबी की मुख्तलिफ किस्म की
تعریف کی جاتی ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے دور رسول دیکھا ہو وہ صحابی ہے، یا جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا اور آخری وقت تک مسلمان رہا ہو اور اطاعت رسول میں رہا ہو وہ صحابی ہے۔ تو یہ صحابہ کی مختلف قسم کی تعریف جو ہے وہ برادران اہل سنت کے پاس پائی جاتی ہے، جس میں مختلف قسم کے اختلاف ہیں۔ ابھی ہم توہین پہ بعد میں آئیں گے۔ لفظ صحابی پر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا، لفظ صحابی پر ابھی تک یہ بات نہیں ہو سکی کہ ہم نے صحبت میں بیٹھنے والے کو صحابی کہنا ہے، اطاعت میں رہنے والے کو صحابی کہنا ہے، آخری وقت تک مسلمان مرنے والے کو صحابی کہنا ہے۔ ہم نے صحابی کہنا کسے ہے؟ اگر تو صرف صحبت میں بیٹھنا ہے تو منافقین اسلام جو ہیں وہ بھی صحبت پیغمبر میں آتے رہے ہیں۔ مکہ میں کافروں نے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کی، ان کو بھی یہ سعادت ملی ہے، لیکن بالآخر ان کے قلوب میں ایمان نہیں آیا، انہوں نے کلمہ حق نہیں پڑھا۔ تو پھر صحابی کی تعریف جو ہے، پہلے تو صحابی کی ہمیں تعریف کرنی ہوگی کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ کیا دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے والے کو صحابی کہتے ہیں، یا اطاعت پیغمبر میں اپنی زندگی بسر کرنے والے کو صحابی کہتے ہیں؟ اس میں بہت سی تعریفیں ہیں، اور اس میں ہم ایک ویڈیو مکمل ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ صحابی کہتے کسے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ صحابی کی تعریف جو ہے وہ ابھی نامکمل ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائے توہین۔ اب اگر ہم جائیں گے توہین، تو ہر ایک انسان کا اپنا نظریہ، ایک اپنا ایک عقیدہ، ایک اپنا سکول آف تھاٹ ہے، وہ اپنے ہی عقیدے اور اپنے ہی نظریے میں رہ کے بات کرتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں سیاستہ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی معتبر کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، تو اس میں مختلف قسم کے مشاجرات صحابہ پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے اختلافات صحابہ پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی صحابی پر تنقید پائی جاتی ہے۔ اب جب ہم اس چیز کو بیان کریں گے تو ظاہراً بات ہے، جب آپ ایک صحابی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو دوسرا وہ شخص جو اس کے مخالف کھڑا ہے، آپ اس صحابی کا دفاع کرتے ہوئے آپ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ جب آپ وہ تردید کریں گے تو کیا وہ تردید توہین کے معنی میں آئے گی؟ کیا اسے غیر معتبر جاننا توہین کے معنی میں آئے گا؟ کیا ایک تاریخی وہ حقائق جو ہیں، جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں اور وہ کتب کا حصہ ہیں، ان حقائق کو دہرانا جو ہے وہ توہین کے حصے میں آئے گا؟ تو یہ بڑی اجرت سے بل پاس کروایا گیا۔ یہ بالکل بہت اچھا، میں نے کہا نعرہ بڑا اچھا تھا، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے جمہور کا آپ ذہنی طور پہ ان کا ساتھ لے سکتے تھے کہ یہ دیکھیں جی، ہم تو صرف اور صرف عزت صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کا سلوگن جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے جنگ صفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے ان کو یہ کہہ کے پاگل بنا دیا گیا تھا کہ امیر المومنین جو ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے ہم علی کے اور اپنے درمیان قرآن لے کے اور علی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پراپوگنڈا تھا جس نے اس وقت میں میدان صفین میں ایک کھلبلی مچا دی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ مذہب کا کارڈ استعمال کیا گیا ہے، یہ عزت کا کارڈ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں میں مختلف لوگوں کے بیانات سن رہا تھا، دیکھیں جی اس کے ساتھ کتنی تکلیف ہو گئی ہے۔ بھائی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن آپ اگر اس بل کے ذریعے اپنی مرضی سے ملک پاکستان میں ایک نظام لے کے آنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ اپنی مرضی سے ملک پاکستان میں کوئی نظام نہیں لے کے آئیں گے۔ یہ ملک پاکستان ہر ایک پاکستانی شہری کا ملک ہے۔ یہاں پر اس ملک میں رہنے والا ہر ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا اس ملک کے ساتھ جڑا اور اس ملک کی سالمیت کے لیے کام کر رہا ہے۔ مجھے اس بات پہ تعجب ہے کہ یہ بل جو ہے قومی اسمبلی میں کس نے پیش کیا؟ جماعت اسلامی کے رکن نے۔ تو کیا جماعت اسلامی جو ہے وہ قبلہ مولانا ابو الاعلی مودودی سے انکار کر دے گی؟ اگر آپ نے توہین صحابہ کا بل جماعت اسلامی نے پاس کروانا ہے تو خلافت و ملوکیت کو کہاں لے کے جاؤ گے، جو آج تک متنازع کتاب بنی ہوئی ہے، جسے آج تک آپ کے لوگ جو ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کون کون سے الزامات ہیں جو مولانا ابو الاعلی مودودی پر اس کتاب کے بعد نہیں لگے؟ تو آپ خلافت و ملوکیت کو ہی صرف سامنے رکھ لیں تو جماعت اسلامی جو ہے پھر وہ خلافت و ملوکیت کو سامنے رکھنے کے بعد بتائے کہ توہین کسے کہتے ہیں، تنقید کسے کہتے ہیں، تعریف کسے کہتے ہیں۔ لہذا صاحبان، اگر یہ بل آپ لے کے آنا چاہتے ہیں، سزاؤں میں اضافہ چاہتے ہیں،
تو پھر اسے کسی ایک مسلک، کسی ایک فرقے، کسی ایک نظریے کے لیے آپ استعمال نہ کریں. پھر آپ کو بتانا پڑے گا. پھر ہم اس بات پہ بحث کا دروازہ کھول سکتے ہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہنا، توہین کرنا، گالی دینی، ان میں سزا ہونی چاہیے، اور سزا بھی عمر قید ہونی چاہیے. بہت اچھی تجویز ہے. ایسے انسان کے ساتھ دینے والے، جو ایسا کرے اس کا ساتھ دینے والے کو بھی سزا ہونی چاہیے. جو اس کے نظریے کا حامی ہو اسے بھی سزا ہونی چاہیے. آپ تھوڑا سا اور اس میں اضافہ کریں، ترمیم تھوڑی اور لے کے آئیں. ترمیم یہ لے کے آئیں کہ جو صحابی کو گالی دے گا اس کا ساتھ دینے والا، اس کی آواز میں آواز ملانے والا بھی 298 میں آئے گا. تو جب آپ یہ اضافہ کریں گے تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ جس شخص نے 70 سال ممبروں پہ مولا امیر المومنین کو گالیاں دی ہیں، اس کا ساتھ دینے والا، اس کی آواز پہ آواز ملانے والا، اس کو عزت اور احترام دینے والا 298 میں آئے گا. جس نے مالک بن نویرہ کا قتل کیا ہے، اس قاتل کا ساتھ دینے والا، کیونکہ مالک بن نویرہ صحابی رسول ہیں، تو جناب مالک بن نویرہ کے قاتل کو عزت دینے والا، اس کا ساتھ دینے والا 298 میں آئے گا. حضرت محمد بن ابی بکر، مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے صاحبزادے، محمد بن ابی بکر کو قتل کرنے والا، زندہ جلانے والا، یہ توہین کیا اس نے صحابی کی، لہذا اس کا ساتھ دینے والا، اس کی آواز پہ آواز ملانے والا 298 میں آئے گا. جناب حضرت عائشہ صدیقہ، رسول کی زوجہ، ان کو قتل کرنے والا، پھر اس قاتل کا ساتھ دینے والا، اس قاتل کو تحفظ دینے والا، اس کی آواز پہ آواز ملانے والا 298 میں آئے گا. حضرت عمار یاسر کو قتل کرنے والا، اس قاتل کا ساتھ دینے والا 298 میں آئے گا. جناب حضرت حجر بن عدی، ان کے قاتل کا ساتھ دینے والا 298 میں آئے گا. جناب سعد بن عبادہ انصاری، قاتل 298 میں آئے گا. حضرت امام حسن علیہ السلام صحابی رسول بھی ہیں، نواسہ رسول بھی ہیں، ان کے جنازے پہ تیر چلانے والے، ان تمام تیر چلانے والوں کا ساتھ دینے والے 298 میں آئیں گے. امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں بلا کے پورے خانوادہ سمیت شہید کرنے والے جتنے لوگ تھے، ان تمام کا تحفظ کرنے والے، ان تمام کو عزت دینے والے 298 میں آئیں گے. پھر ترمیم تھوڑی اور اضافہ کر دیجئے گا کہ جس نے صحابی کی توہین کی ہے، جس نے صحابی کو برا کہا ہے، جس نے صحابی کو غلط کہا ہے، جس نے صحابہ رسول کی مذمت کی ہے، ان تمام کو آج تک ڈیفینڈ کرنے والے، ان کو تحفظ دینے والے بھی اسی 298 میں آئیں گے. پھر آپ کو اپنی تمام کی تمام کتابیں جو ہیں وہ اٹھانی پڑیں گی، وہ رات کی تاریکی میں جا کے کہیں چھپانی پڑیں گی کہ اگر ہماری نسلوں نے یہ کتابیں پڑھ لیں اور وہ کتابیں ہی ہمارے سامنے آ گئی تو ہم کیا جواب دیں گے. خدا را ملک پاکستان پر رحم کرے. آپ نے توہین مذہب کے جتنے قوانین تھے ان کا ذاتی استعمال کس نوعیت کے ساتھ ہوا، یہ پاکستان میں توہین مذہب کے کیسز کو اٹھا کے دیکھ لیں، کس کس طریقے سے ان قوانین کا استعمال کیا گیا. مجھے ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور بات طول پکڑ جائے گی، اس لیے میں اس پہ پھر کوئی اور ولاگ پہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن اس وقت اگر آپ یہ سمجھے کہ شیعت خطرے میں آ گئی ہے اور شیعہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں، تو شیعہ غیر محفوظ نہیں ہوئے میرے بھائی. اس سے ملک میں وہ افراتفری پھیل جائے گی، پھر ہم ہر وہ چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی، پھر اس کو کون کون کہاں کہاں کس کس کو بچائے گا. آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا. یہ بل آپ کے گلے میں وہ ہڈی بن جائے گی جسے آپ نہ نگل سکیں گے اور نہ اگل سکیں گے. اس ملک میں رہنے والے ہر ایک باشندے کو اپنی مذہب اور اپنے عقائد اور نظریات پہ رہتے ہوئے
میں اس وقت ملک پاکستان میں نہیں ہوں، لیکن میرا دل ملک پاکستان کے لیے دھڑک رہا ہے۔ میں اس وقت ملک پاکستان میں نہیں ہوں، لیکن میں نے کسی بھی ملک کی شہریت حاصل نہیں کی۔ میرے ملک پاکستان سے باہر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قانون کو، ان قوانین کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس انسان کو اس قانون کے تحت اس کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اس کا وکیل بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مقدمہ کسی جج کے پاس جاتا ہے تو عدالتی کیس کی سماعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چند گماشتوں کا ہجوم جو ہے وہ عدالتوں اور تھانوں کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے بغیر کسی دباؤ کے۔ لیکن کیونکہ یہ اتنی حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اتنی حساس نوعیت کا معاملہ ہے کہ اس حساس نوعیت کے معاملے کی وجہ سے ملک پاکستان میں اتنی حساسیت پھیل گئی ہے کہ اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان حساس موضوعات کو آپ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجیں، آپ ان حساس نوعیت کے معاملات کے لیے ایک سٹینڈنگ کمیٹی بنائیں، اس میں علماء کا ایک بورڈ بنائیں، ان کے سامنے کتابیں رکھی جائیں، وہ فیصلہ کریں۔ لیکن انتہائی عجلت میں، انتہائی جلدی میں ایسے بل کو پاس کروانا، یہ ملک پاکستان میں جہاں پہ ایک معاشی بحران آ چکا ہے، جہاں پر سیاسی بحران آ چکا ہے، جہاں پر اقتصادی بحران آ چکا ہے، اس میں ایک مذہبی بحران آ جائے گا۔ ان ایسے اور اس نوعیت کے تمام کیسز کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے پاکستان کے مقتدر حلقوں میں بیٹھے ہوئے ذمہ داران سے، خدارا آپ آگے جانے کی بجائے ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ اس نوعیت کے جتنے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں، آپ صرف ان کیسز کو دیکھ لیں، ان کی ہسٹری جان کے دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان قوانین کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کو کس طریقے سے تبدیل کیا جاتا ہے، یہاں سے کسی ایک تقریر کا ایک کلپ اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے کیسے پیش کیا جاتا ہے، یہاں پر کوئی ایک انسان جس کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے اسے وضاحت نہیں دینے دی جاتی۔ میں عرصہ دراز سے ان تمام معاملات کو دیکھتا بھی رہا ہوں اور میں نے قانونی جنگ بھی لڑی ہے، لیکن آخر اس وقت ان تمام معاملات کے آگے ہم بے بس ہو گئے کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس آواز کو کہاں تک لے کے جائیں گے۔ یہ بالکل نکال خانے میں ایک طوطی کی آواز ہے، کوئی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے تمام نوعیت کے جتنے بھی کیسز ہیں، آپ ان میں لیگل پوزیشن جو ہے وہ دیکھ لیں کہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس کے پاس اختیار کیا رہتا ہے، اس کے پاس اس کو فیس کرنے کے لیے کون سا فورم باقی بچ جاتا ہے۔ اس کے لیے عدالت میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے تھانے میں پہنچ کے اس کیس میں اپنا بیان قلم بند کروانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی جگہ پہ حق پہ بات کرنے والے کی بات کو سنا ہی نہ جائے تو پھر بالآخر مجبوراً جلا وطنی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہمارے پاس سنت ہے معصومین اور ائمہ علیہم السلام کی۔ مکہ میں جب دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں اور صرف ایک نعرہ لگا کے ان کے خلاف مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی ہے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، تو سرزمین حبشہ کی طرف حضرت جعفر طیار کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک وفد چلا جاتا ہے اور وہ جا کے سرزمین حبش میں جا کے نجاشی کے ہاں پناہ لے لیتے ہیں۔ مکہ ان پہ زمین تنگ کر دی گئی، یہ ہجرت کرنا بھاگنا نہیں تھا، اپنے موقف پہ قائم رہے۔ جب کوشش کی کہ ان کا موقف توڑا جائے، ان کا نظریہ تبدیل کروانے کی کوشش کی جائے اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈرا دھمکا کے وہ جو گروہ ہے مسلمانوں کا ان کو اسلام سے ہٹایا جائے، تو ہجرت ہوئی۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی خوف کی وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ اگر
آپ کا ہدف بہت بڑا ہو اور آپ نے اپنے نظریے اور اپنے موقف کو ابھی دنیا میں پھیلانا ہو تو اپنے آباء و اجداد کا وطن اور اللہ کا گھر چھوڑ کے رسالت مآب کو مکہ سے مدینہ آنا پڑا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہدف بہت بڑا ہے اور یہ کام مدینہ کی جیسے کیپٹل میں بیٹھ کے نہیں کیا جا سکتا، تو کیپٹل تبدیل کیا اور کوفہ میں جا کے مرکزی حکومت کو قائم کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہدف بڑا ہے تو مدینہ چھوڑا۔ تو جب آپ اپنے اہداف پہ کام کر رہے ہوں، جب آپ اپنے مقصد پہ کام کر رہے ہوں، جب آپ کے پاس مخلصین کی کمی ہو، جب آپ کی آواز جو ہے وہ تنہا ہونی شروع ہو جائے اور آپ اپنے موقف پہ اور اپنے نظریے پہ کام کرنا چاہتے ہوں، تو پھر آپ کے لیے ہجرت کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ مجھے ان تمام باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، میں اس بات پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، میں اس پہ کسی کو کوئی جواب دے نہیں ہوں کہ ان تمام فیصلوں کے پیچھے یہ میرا اور میرے مولا کا اور آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں میں سرخرو ہوں، اور الحمدللہ ہم اس حق کی آواز کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے جب تک حق کی آواز سننے والے اور سمجھنے والے بیدار نہیں ہو جاتے یا پیدا نہیں ہو جاتے۔ لیکن دل، دماغ، سوچ ملک پاکستان کے لیے آج بھی مخلص ہے۔ ہم ملک پاکستان میں کسی قسم کا کوئی نیا فتنہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں کہ تمام معاملات بہتر طریقے سے چلیں۔ اب آخر میں صرف یہ اتنی گزارش کروں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک پاکستان میں علماء، تمام مذہبی جماعتیں، تمام مذہبی قیادتیں ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہوئیں اور آپس کے اندرونی نظریاتی اختلافات کو مٹا کے تمام مذہبی جماعتوں نے، تمام علماء کرام نے ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دیا ہے، اور اسی مشترکہ پلیٹ فارم کے تحت علماء خطبہ ذاکرین کنونشن جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا، جس میں تمام مذہبی جماعتوں کی، تمام مذہبی قوتوں کی، تمام مکتبہ فکر سے، تمام طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و امامت کے قائل، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے وہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ ذاکرین، شعراء، ماتمی، بانیان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اسلام آباد کے اس کنونشن کو اٹینڈ کریں، اس سیمینار میں جائیں، جا کے اپنے یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ کریں، اپنی وحدت کا بھرپور مظاہرہ کریں، ایک مشترکہ طور پر ایک اعلامیہ جو ہے اس کی تائید کریں، تاکہ ماضی میں ہمارے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے دشمن نے جو فائدہ لیا ہے دوبارہ نہ لے سکے۔ آپ اپنے نظریات پہ ہیں، آپ اپنے عقائد پہ ہیں، بے شک رہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ مشترکہ مذہبی معاملہ ہے، اس میں یہ قطعاً بحث نہیں ہے کہ کون کیا عقیدہ رکھتا ہے، اس میں بحث یہ ہے صرف اور صرف آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنا اور مولا امیر المومنین کی امامت کے قائل ہونا۔ میں دوبارہ گزارش کروں گا، اسلام آباد میں جو علماء خطبہ ذاکرین کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے اس میں آپ اپنی بھرپور شرکت فرمائیں، مومنین اس میں شریک ہوں، اور ممبر سے تعلق رکھنے والے خطبہ علماء ذاکرین جو ہیں وہ اس کنونشن میں شریک ہوں، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اپنی آواز جو ہے وہ دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ میرے ملک پاکستان پہ رحم فرمائے اور اس کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس ملک پاکستان کے لیے افواج پاکستان نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں، جو ہزاروں قربانیاں جو ہیں وہ دہشت گردی کی نظر ہوئی ہیں، ہزاروں اموات، ہزاروں شہادتیں، ہمارے شہداء کا لہو جو ہے وہ ہمیں پکار پکار کے یہ صدا دے رہا ہے کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے، ہم ان شہداء کے خون کی بقا کے لیے، ہم اس ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر وہ سانس لیں جو اس ملک کے لیے بہتر ہو۔ 14 اگست پاکستان کے وجود کا دن ہے، اس دن میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس ملک میں ہر وہ قانون تسلیم کرتے ہیں، ہر اس قانون کے تابع ہیں جو اس ملک پاکستان میں بانی پاکستان کا نظریہ
حضرت علامہ اقبال رحم اللہ ان کی سوچ تھی. ہم اسی سوچ کی پیروی کرتے ہوئے، قرآن و سنت کی اطاعت کرتے ہوئے، ملک پاکستان میں باہمی یکجہتی کے ساتھ جس طریقے سے مدت سے شیعہ، اہل سنت و تمام مسالک اور مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اسی محبت کو آگے بڑھائیں اور ایک مٹھی بھر دہشت گرد افراد کی سوچ کو اس ملک پہ مسلط نہ ہونے دیں. خداوند متعال میرے ملک پہ رحم فرمائے، میرے ملک کی آنے والی نسلوں پہ رحم فرمائے، افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور میرے ملک کی جتنی سیاسی قوتیں محب وطن ہیں، میرا مالک ان تمام پہ اپنا خاص کرم فرمائے. السلام علیکم یا علی علیہ السلام.